अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ साहिबा ने राना सनाउल्लाह साहब के उस बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब के बेटों को गिरफ्तार किया जा सकता है, अब उस बयान के ऊपर उन्होंने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है, एक ट्वीट की है। गुज़िश्ता रोज ही मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये जो राना साहब ने बयान दिया है, ये बयान आलमी मीडिया की खबरों में भी आएगा, इसके ऊपर डिस्कशन भी होगी और ये बुनियादी तौर पे एक तरह से ऑन गोल है, यानी उन्होंने अपनी ही टीम के खिलाफ गोल कर दिया है। अब जमाइमा गोल्ड स्मिथ साहिबा ने अपनी ट्वीट के अंदर लिखा है कि मेरे जो बच्चे हैं वो उनको इजाजत नहीं दी जा रही कि वो अपने वालिद इमरान खान साहब से बात कर सकें, जो तकरीबन 2 साल से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है एक प्रिजन के अंदर, यानी उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है। पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज नाउ सेड इफ दे गो देयर टू ट्राई टू सी हिम, अब पाकिस्तान की हुकूमत ये कह रही है कि अगर इमरान खान साहब के बच्चे, मेरे बच्चे पाकिस्तान जाते हैं, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, दे टू विल बी अरेस्टेड एंड पुट बिहाइंड बार्स, उन बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनको भी जेल में बंद कर दिया जाएगा। दिस डजंट हैपन इन ए डेमोक्रेसी और ए फंक्शनिंग स्टेट। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में कोई निजाम हो, जिस मुल्क में कोई आइन हो, कानून हो, जिस मुल्क में जमहूरियत हो, वहां पे ये नहीं हो सकता। आगे उन्होंने लिखा दिस इजंट पॉलिटिक्स, उन्होंने कहा कि ये कोई सियासत नहीं है, इट इज ए पर्सनल वेंडेटा। उन्होंने कहा कि ये जाती अनाद है, ये जाती हमले हैं, ये जाती बदला है, ये कोई सियासत नहीं है। और उन्होंने जो बुनियादी तौर पे कहा कि किसी भी मुल्क में अगर आपके यहां आइन कानून होगा, कानून की अमलदारी होगी, क्या कोई ऐसे बात कर सकता है? मैंने कल ही आपको कहा था कि ये बात तो इन्होंने कर दी है, इसलिए कि ग्वाल मंडी के अंदर बयान देना और एक ऐसी चीज के ऊपर बयान देना जिसके इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उसको समझने की जरूरत है। कुछ सहाफी इस तरह की खबरें भी दे रहे हैं कि जमाइमा खान साहिबा बड़ी नाराज हैं कि उनके बच्चों को इसमें मुलविस किया जा रहा है और वो अपने करीबी दोस्तों को बता रही हैं इस हवाले से या उस हवाले से। मसला ये है कि मेरे ख्याल में मेरी सहाफियों से गुजारिश होगी कि आप अपनी सोर्सेज जो है ना वो ग्वाल मंडी और लाड़काना तक जो है बस उधर तक महदूद रहें। कभी अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर बात करना कि ट्रंप नहीं जीतेगा और फिर जो भी नतीजा आया वो आपके सामने है। आपको याद होगा जब ये सारी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी और पाकिस्तानी मीडिया में एक से एक बड़ा दानिश्वर बैठ के कहता था कि ट्रंप नहीं जीतेगा, और मैंने इलेक्शन से पहले एक व्लॉग आपके साथ बना के शेयर किया था और उसमें मैंने आपको वजूहात बताई थी और कहा था कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कि अगर ट्रंप नहीं जीतता। मुझे तो ट्रंप जीतता हुआ नजर आ रहा है। उसकी ये बुनियादी वजह है, आप मगरिब की सियासत को उसके मुताबिक लेके चलते हैं। ग्वाल मंडी की सोर्सेज और लाड़काना की सोर्सेज और लंदन की सोर्सेज में थोड़ा सा फर्क होता है, लंदन के फंक्शनिंग में थोड़ा सा फर्क होता है, अमेरिका के जो वहां की सियासत है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। तो मेरे ख्याल में गुजारिश है मेरी उन लोगों से कि वो जमाइमा के करीबी जराए को रहने दें, वो ग्वाल मंडी में जो उनके करीबी जराए या लाड़काना में वहीं तक महदूद रहें तो बेहतर होगा उनके लिए भी और बाकी सब के लिए भी। पर एनीवे हर किसी के हक है, जो मर्जी कोई खबर देना चाहता है, कोई तबसरा करना चाहता है, वो जरूर कर सकता है। अच्छा, मैंने अर्ज की थी कि ये जो बात है, ये जो बयान है, ये बड़ी दूर तक जाएगा। अब गोल्ड स्मिथ जो फैमिली है ये कोई आम फैमिली नहीं है, बड़ी वेल इंट्रेंच्ड है, बड़ी उनकी इंग्रेस है बरतानवी, जिसे आप कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, या वो जो सियासी अशराफिया है वहां पे जो हुक्मरान अशराफिया है सब उनको जानते हैं। खुद जमाइमा के जो वालिद थे जेम्स गोल्ड स्मिथ साहब, वो इवन के फ्रेंच नेशनल भी थे, वो फ्रांस की तरफ से भी यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं। तो आपको बरतानवी कनेक्शन तो अक्सर लोग बताते होंगे, लेकिन उनकी जितनी इंग्रेस फ्रेंच पॉलिटिक्स के अंदर है, वहां पे उनके जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर ज्यादा जिक्र नहीं होता। जमाइमा के जो वालिद थे वो फ्रांस के नेशनल भी थे, उधर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, यूरोपीय पार्लियामेंट में भी वो गए। तो ओवरऑल पूरे यूरोप के अंदर इनके बड़े ताल्लुकात हैं। फिर उनका जो प्रोफेशन था, दुनिया भर के जो मालियाती इदारे हैं उनसे भी उनके ताल्लुक थे, किसके कितने पैसे किधर पड़े, क्या है ये वो, सो बहुत सारी चीजें हैं। एनीवे, अब जमाइमा गोल्ड स्मिथ साहिबा ने इसके हवाले से ट्वीट किया और तहफ्फुज़ात का इजहार किया, और ये आने वाले दिनों में अगर ये ऐसा हो जाता है, अगर ये हो जाता है कि इमरान खान साहब के बेटों को ये गिरफ्तार करते हैं, वो इधर आते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि ये कितनी बड़ी स्टोरी बनेगी। लेकिन एक बात मैं आज आपके साथ शेयर कर देता हूं, मुझे ये लगता है कि अगर इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आते हैं तो ये हुकूमत कभी भी उनको गिरफ्तार नहीं करेगी।
کیوں نہیں کرے گی؟ میں بہت ساری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کو اس طرح گرفتار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کے لندن میں پاکستانی پیسے سے کوئی فلیٹ بنانے کا الزام ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن عمران خان صاحب کے بیٹے اگر ادھر آتے ہیں تو ایک تو اگر وہ ادھر آئیں گے تو وہ کوئی پارٹی کی لیڈ نہیں کریں گے، اور دوسرا حکومت ان کو گرفتار نہیں کرے گی. مجھے نہیں لگتا کہ حکومت ان کو گرفتار کرے گی. اگر حکومت ان کو گرفتار کرتی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ چیزیں جو ہے بالکل دوسری ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جائیں گی. عالمی سطح پہ بیانیے کا ایک بہت بڑا مسئلہ حکومت کے لیے بن سکتا ہے. لیکن گرفتاری ہو یا نہ ہو، پہلے ہی جس قسم کا بیان دیا گیا اس کی وجہ سے جو جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ نے اب ٹویٹ کی ہے، یقیناً یہ بھی عالمی میڈیا کے اندر اب رپورٹ بھی ہوگی. اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. آج محسن نقوی صاحب نے ایک بڑی ڈیٹیل انہوں نے ایک طرح سے ٹویٹ کی اور اس میں بتایا کہ آصف زرداری صاحب کو جو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس قسم کی جو خبریں چل رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ صدر آصف زرداری صاحب سے استعفیٰ لیا جا سکتا ہے اور فیلڈ مارشل جو آرمی چیف ہیں وہ صدر بن سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ چند روز سے اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں اور ان کے اوپر جو ہے مختلف قسم کے تجزیے تبصرے ہو رہے ہیں. اس پہ محسن نقوی صاحب نے جو ٹویٹ کی اس کا میں تھوڑا سا آپ کو اردو ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ہمیں پوری طرح علم ہے کہ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کے خلاف اس مذموم مہم کے پیچھے کون ہے. انہوں نے بنیادی طور پہ کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ جی یہ اس پہ کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو اس قسم کی مہم چلا رہی ہیں. میں واضح کر چکا ہوں کہ صدر کے استعفے کی نہ کوئی بات ہوئی ہے، نہ کوئی ایسی تجویز موجود ہے. آرمی چیف کی صدارت سنبھالنے کی کوئی خواہش ہے، نہ ہی یہ بات زیر غور ہے. صدر پاکستان اور عسکری قیادت کے درمیان مضبوط اور باوقار تعلقات قائم ہیں. انہوں نے یہ بھی لکھا محسن نقوی صاحب نے کہ جو آرمی چیف کی اس وقت ان کی پرائیورٹی ہے، ان کا فوکس ہے، وہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی پہ ہے، پاکستان کو مضبوط کرنے پہ ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز پہ نہیں ہے. ٹو دوز انوالوڈ ان دس نیریٹو ڈو وٹ ایور یو وش ان کولیبوریشن ود ہاسٹائل فارن ایجنسیز. انہوں نے کہا کہ جی جو لوگ یہ بیانیاں بنا رہے ہیں وہ ان کی جو مرضی ہے وہ کرتے رہیں، غیر ملکی جو دشمن ایجنسیاں ہیں ان کے ساتھ مل کے. ایز فار اس we will do whatever is necessary to make Pakistan strong again انشاءاللہ. انہوں نے کہا کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہماری توجہ صرف پاکستان کو مضبوط کرنے پہ ہے. تو بھائی اس کے اندر بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی کوئی ہاسٹائل ایجنسیاں بھی ملوث ہیں. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جی کہ وی آر فلی اویئر ہو از بیہائنڈ دا میلیشیس کمپین ٹارگیٹنگ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف. کون اس میں شامل ہے؟ تو میرے خیال میں اگر اس میں ہاسٹائل ایجنسیاں شامل ہیں اور ان کے کہنے پہ کچھ لوگ ملیشیس کمپین چلا رہے ہیں اور آپ اویئر ہیں، آپ کو پتا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وی آر فلی اویئر، تو پھر تو ایسے کرداروں کو پکڑنا چاہیے. یہ آن سیریس نوٹ کہہ رہا ہوں کہ اگر غیر ملکی ایجنسیوں کے کہنے پہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ اس طرح کی کوئی کمپین چلا رہے ہیں اور حکومت کے پاس ثبوت بھی ہیں، حکومت کو پتا بھی ہے، تو پھر حکومت کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا صدر آصف زرداری صاحب سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے، مجھے وہ اتنا جلدی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ صدر صاحب سے کوئی استعفیٰ مانگ لے گا. صدر آصف زرداری صاحب کی حکومت ہے اور جو نون لیگ کی حکومت ہے، یہ دونوں ایک ہی حکومت ہیں. اگر زرداری صاحب جائیں گے تو نون لیگ کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن یہ خبریں کون لیک کر رہا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. کیا یہ سیاسی سائڈ سے خبریں لیک ہو رہی ہیں؟ آج کل جو وزراء مختلف باتیں کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کہاں سے یہ خبریں لیک ہو رہی ہیں، کون یہ کہہ رہا ہے، کون یہ نیریٹو پھیلا رہا ہے، کس کو انسیکیورٹی ہوئی ہوئی ہے، یہ بھی ایک دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا، جہاں تک تعلق ہے کہ کیا اس وقت آرمی چیف صدر مملکت بننا چاہتے ہیں، وہ کیوں صدر مملکت بنیں گے؟ صدر کا عہدہ تو ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں سرمونیل سا رول ہے. اس وقت تو وہ فیلڈ مارشل بنے ہیں، 5 سٹار ان کو لگے ہیں اور پوری دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے. ٹرمپ صاحب ان سے ملتے ہیں، جدھر وہ جاتے ہیں دنیا ان کی بہترین ریسیپشن کرتی ہے. بھارت کو انہوں نے جنگ کے اندر جو معاملات ہیں، جو کچھ بھارت کے ساتھ ہوا، اس کا کریڈٹ ان کو مل رہا ہے. تو وہ کیوں ایک دم سے صدر کا عہدہ، ایک ایسا عہدہ جو بالکل لیم ڈک قسم کا عہدہ ہے، تو وہ اس وقت تو نہیں بنتی. اس میں تو وزن ہو سکتا ہے جو محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں. اور پھر محسن نقوی صاحب کی جانب سے یہ بیان سامنے آنا، یہ بھی تاثر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے قریب ہیں اور حکومت کے اندر بھی ان کی بڑی سنی جاتی ہے. تو یہ اس حد تک تو انہوں نے چیزوں کو کلیئر کیا ہے. لیکن انہوں نے ایک نیا کوشچن اٹھا دیا ہے
کہ جناب اس میں غیر ملکی ایجنسیاں شامل ہیں اور غیر ملکی ایجنسیوں کے کہنے پہ پاکستان میں لوگ ایسا کر رہے ہیں. تو پھر اگر حکومت کے پاس ثبوت ہیں تو وہ ثبوت سامنے لے کے آئیں. اگر ثبوت نہیں ہے تو بات ویسے بھی کلیئر کی جا سکتی ہے. ضروری ہے کہ ہر چیز میں غیر ملکی دشمن ڈالیں اور وہ اسپائس اب چیزوں کو کیا جائے. اس کے بغیر بھی معاملہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور اس کے بغیر بھی عقل منطق لاجک کے مطابق چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اس کو ویسے بھی تو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے, پر اگر حکومت کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو میرے خیال میں ضرور ان کو سامنے رکھنے چاہیے اور کارروائی بھی کرنی چاہیے. اچھا, پچھلے ولاگ کے اندر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کیسے بلاول صاحب نے ان بھارتی صحافی کو انٹرویو دیا جس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی اور انتہائی جو ہے وہ میرے خیال میں احساس کمتری کا شکار ہیں ہمارے لوگ جو بھارتی صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہیں. اب میں ذرا سونے پہ سہاگا آپ کو ایک چیز سنا دوں. برکھا دت صاحبہ جو ہیں وہی برکھا دت جو میاں صاحب کو آ کے ملی تھی, وہی برکھا دت جنہوں نے پاکستانی پائلٹ گرفتار کروا دیا تھا اور ابھی تک نہیں چھوڑا. میں نے آج ان سے پوچھا بھی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی رپورٹ دیں, پر اینی وے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, ڈز اینی انڈین جرنلسٹ انٹرویوئنگ اے پاکستانی پولیٹیشین آن آپ سندور لشکر جیش ایکسپیکٹ ریئل آنسر. مطلب فار گاڈ سیک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ کوئی بھی پاکستانی پولیٹیشین جو ہے وہ انڈین جرنلسٹ کو ان معاملات کے اوپر کوئی ریئل آنسر دے گا؟ If not, why go through an exercise that achieves nothing for India, allows their core audiences gloating rights and doesn't even move story forward journalistically? انہوں نے کہا جی پھر کیوں ان لوگوں کے ساتھ ایسے بات کی جائے, نہ کوئی سٹوری جو ہے وہ موو فارورڈ ہوتی ہے جرنلسٹکلی. اب بات یہ ہے, اور اس میں ایک اور چیز بھی انہوں نے لکھی کہ اچیوز نتھنگ فار انڈیا. بھائی آپ انڈیا کے لیے کیا اچیو کرنا چاہتی ہیں؟ آپ نے تو انڈیا کے لیے ایک پاکستانی پائلٹ گرفتار کر لیا تھا اور پاکستانی پائلٹ کو وہاں پہ مار گرایا گیا. اس کے بعد انہوں نے خبر دی کہ پاکستانی پائلٹ جو ہے وہ بھارتی سینا کے قبضے میں ہے, بھارتی اتھارٹیز کے قبضے میں ہے. اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستانی جو ہمارے سیاستدان ہیں ان سے بات کر کے جرنلسٹکلی جو ہے کوئی چیز سٹوری موو فارورڈ نہیں ہوتی ہے. تو میں نے ان سے کوشچن کیا ٹویٹر کے اوپر کہ بھائی وہ جو پاکستانی پائلٹ آپ نے پکڑا تھا اس کے اوپر کوئی ہمیں اپ ڈیٹ دے دیں. ہم بھی ڈیسپریٹلی موو کر رہے ہیں کہ سٹوری کو جرنلسٹکلی موو فارورڈ کریں, پر ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی. لگتا ہے اگلی دفعہ جب برکھا دت آئیں گی واگا بارڈر سے اور میاں صاحب سے شاید اگر ان کی دوبارہ ملاقات ہوگی تو شاید وہ سٹوری جرنلسٹکلی کوئی آگے موو ہو, لیکن فی الحال تو وہ سٹوری جرنلسٹکلی رکی ہوئی ہے. اچھا, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں یا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو, ان کے اوپر بڑی سخت تنقید کی ہے. انہوں نے بنیادی طور پہ بتایا ہے کہ آپ نے گزشتہ روز دیکھا ہوگا مارکو روبیو نے ایک ٹویٹ کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو انسانی حقوق کے ایک طرح سے نمائندے ہیں, مندوب ہیں, جو خاتون ہیں فلسطین کے حوالے سے, ان کے اوپر امریکہ نے پابندیاں لگا دی ہیں. وہ جو اقوام متحدہ کی مندوب ہیں وہ فلسطین کے اندر ہونے والے مظالم کے اوپر بات کرتی ہیں, ان کو ڈسکس کرتی ہیں. اس کی وجہ سے امریکہ اتنا ناخوش ہے کہ امریکہ نے اقوام متحدہ کے مندوب پہ پابندیاں لگا دی ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے. جو مندوب ہیں فلسطین کے لیے ان کے اوپر, وہ خاتون ہیں, جب ان کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں تو اب ایمنسٹی انٹرنیشنل اس حوالے سے کہہ رہا ہے دس از اے شیم لیس اینڈ ٹرانسپیرنٹ اٹیک آن دا فنڈامنٹل پرنسپلز آف انٹرنیشنل جسٹس. انہوں نے کہا کہ یہ بے شرمی ہے امریکہ کی, ٹرمپ انتظامیہ کی, اور یہ بنیادی طور پہ حملہ ہے جو بنیادی اصول ہیں انٹرنیشنل قوانین کے, انٹرنیشنل انصاف کے, یہ ان کے اوپر حملہ ہے. اسپیشل ریپورٹرز آر ناٹ اپوائنٹڈ ٹو پلیز گورنمنٹس اور ٹو بی پاپولر بٹ ٹو ڈیلیور دیئر مینڈیٹ. انہوں نے کہا کہ یہ جو مندوب ہوتے ہیں, یہ جو اسپیشل ریپورٹر ہوتے ہیں, یہ کوئی مقبول ہونے کے لیے ان کو وہاں پہ نہیں لگایا جاتا, نہ ہی وہ کسی حکومت کو خوش کرنے کے لیے ان کی تعیناتی کی جاتی ہے. وہ وہاں پہ جو ان کا کام ہے انسانی حقوق کے حوالے سے اس پہ بات کرتے ہیں, اس کو اجاگر کرتے ہیں, ان کو کوئی پاپولر ہونے کا شوق نہیں ہے. پر اینی وے انہوں نے کہا کہ امریکہ نے یہ جو حرکت کی ہے یہ بے شرمی ہے, اور یہ بے شرمی امریکہ نے یقیناً اسرائیل کی حکومت کے کہنے پہ کی ہے, اور اسرائیل کی حکومت نے اس بے شرمی کے جواب میں یا بے شرمی کے صلے کے طور پہ یا ویسے ہی امریکہ نے جو بہت ساری بے شرمیاں کی ہیں فلسطین کے حوالے سے, اس کے صلے کے طور پہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز کے لیے بھی نامزد کیا ہوا ہے. وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کیا ان کو نوبل پیس پرائز ملے گا, آئی ڈونٹ نو ملتا ہے یا نہیں ملتا, لیکن اسرائیل کی جو حکومت ہے انہوں نے ان کو نامزد کیا ہوا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.